अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हमेशा हर प्रोग्राम में हम यही कहते हैं कि हकीम साहब के सामने हम वो मसले रखते हैं जो कि हमें ज़िंदगी में लाहक होते हैं, और ज़िंदगी में हमें मसले अगर लाहक ना हो तो हम अपने रब से दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि रब से कुर्बत का एक सिलसिला ये भी है कि आप बीमार होते हैं, आप परेशानी में मुब्तला होते हैं और फिर अपने रब की तरफ आप रुजू करते हैं। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त अपने आगे सजदा करने की तौफीक अता फरमाए और साथ साथ अपने नेक बंदों में शामिल करें। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ प्रोग्राम में हकीम साहब को खुश आमदीद कहेंगे और फिर उनसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हकीम साहब, सवालात का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और वाकई में लोगों को आजकल हम बीमारी का ये पहले कहते खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार। आजकल खांसी की भी किस्में हैं, बुखारों की भी किस्में हैं। अजीबो गरीब दौर स्टार्ट हो चुका है और जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें अभी भी इंडिकेशन दे रहा है कि सुधर जाओ तो बेहतर हो जाएगा। तो हकीम साहब, सवालात का सिलसिला अगर इजाज़त हो तो शुरू किया जाए। सबसे पहला कि खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही, इसकी क्या वजूहत? बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर फेफड़ों का ही मसला है, सही, तनफ़ुस का ही मसला है। इसमें सरदस्त दरख्वास्त ये है कि ठंडा पानी पीने से, ठंडी ग़िज़ाएँ खाने से, मौसम की तब्दीली हो रही है उसके बावजूद आदमी उसकी मुवाफ़क़त के बजाय मुखालफत में खाए पिए तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इसके लिए बेहतरीन ये है कि पानी गर्म पीना शुरू कर दें, यानी कुनकुना, नीम गर्म। अंडे का तेल सीने पे लगाएं, मालिश करें। लौंग के पानी का भपारा लें, स्टीम, सुबह शाम, ठीक है ना। ये करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे मसला इनका हल हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, एक भाई ने लिखा है कि उनकी वालिदा कुछ रोज़ कबल घर में गिर गई थी। पहले तो उनको जिस्म में दर्द हुआ, फिर हड्डियों में दर्द शुरू हुआ, पट्टे खींचने लग गए और उनको मुसलसल वो हॉस्पिटल लेके जाते रहे। 3 महीने गुजर गए, कोई फ़र्क नहीं है। दरख्वास्त ये है कि जब भी ये खातून गिरी होंगी तो उनका एक मखसूस हिस्सा अफेक्ट हुआ होगा। अब उस हिस्से में मिसाल के तौर पर उनका ये हिस्सा अफेक्ट हुआ है, समझना बात को। अब इसको आराम देने के लिए वो बाकी हिस्सों के ऊपर ज़ोर डाल रही होंगी जिस्म के, जिसकी वजह से दीगर हिस्से, क्योंकि उम्र होती है, ग़िज़ाएँ इतनी अच्छी हमारी है नहीं, तो वो फिर दीगर हिस्से उनके ज़ोर डाले तो वो मुतासिर होना शुरू हो गए होंगे। अब उसका नतीजा क्या निकला कि वो पूरे जिस्म में दर्द शुरू हो गया उनका। मिसाल के तौर पे आपके घुटने में दर्द हो रहा हो तो आप इस पैर के बजाय सीधे पैर में हो रहा है तो आप उल्टे पैर के ऊपर ज़ोर दे के चलना शुरू कर देते हैं। ये कुदरती बात है। तो उसका नतीजा क्या होता है कि सारा ज़ोर आपके उल्टे पैर पर आ गया। तो इनके साथ भी यही कैफियत हुई होगी लामौला। और अब जब ये एक्यूट पोजीशन पर आए, हॉस्पिटल भी लेके गए। अच्छा, हमारे एक मखसूस तरीक़ेकार है, हम पेन किलर्स दे देते हैं 6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, सुकून रहता है, फिर वही शुरू। आसाब मुसक्किन हो जाते हैं, दर्द महसूस नहीं होता, फिर वो जनाब जब वो दवा का असर ख़त्म होता है तो बजाय इसके कि हम उसका जो मर्ज़ है उसको ख़त्म करें, उसका इलाज करें, हम एक रास्ता निकाल लेते हैं पेन किलर्स दे के। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इनसे कहिए कि टेसू के फूल, मको, अजवाइन, लाहौरी नमक, ठीक है, लाहौरी नमक। अब टेसू के फूल 25 ग्राम, अजवाइन देसी 5 ग्राम, मको 5 ग्राम और लाहौरी नमक आधा पाव। इसको कम से कम 4 जग पानी में उबालें, उसको छान लें, सही ना, खौलता हुआ पानी हो, उसको बाल्टी में डालें, थोड़ा सा पानी हो इसमें और मिला लें। और इनकी जो वालिदा हैं इनको बोलें कि वो उससे नहाएं, इतना हिस्सा, सही, सरनी, सही, उसको पानी अपने ऊपर डालें सही से, सही है, थोड़ा सहता हुआ हो, सही ना, यानी थोड़ा सा गर्म हो ताकि वो सिकाई हो जाए। वो डाल के फिर तौलिया से सही से जिस्म साफ़ करके और मोटे कपड़े पहन लें। सही सही सही। ये रात को सोने से कबल करें और कुछ चादर या मोटा कोई कंबल वो ओढ़ के सो जाएं, पंखा बंद करके। कम से कम 14 दिन ये करें। और बकरे के पाए, उसकी यखनी सुबह दोपहर शाम 1-1 कप पिएं। कोई गर्म नहीं होते बकरे के पाए, बहुत से लोग कहते हैं गर्म होता है, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता। सही। अगर किसी को सीने में जलन वलन तेजाबियत होती है तो उसमें थोड़ी सी सौंफ डाल ले जब पाए पका रहा हो तो। सही सही सही। ठीक है, उसकी यखनी बनाएं, सुबह दोपहर शाम दे। 2 हफ्ते ये अमल करें, फिर मुझे बताएं।
اللہ کرے کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے, نہیں تو اگر نہیں ہوتا تو پھر کلینک تشریف لے آئے. صحیح صحیح صحیح. ویسے اس سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. حکیم صاحب, ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کا جسم سفید ہوتا جا رہا ہے, بھوک ختم ہو گئی ہے اور ابکائیاں رہتی ہیں ہر وقت. ان کا معدہ اور جگر دونوں متاثر ہیں. جگر خون نہیں بنا رہا, بلغم بنا رہا ہے, سمجھ میں آیا نا, جس کی وجہ سے یہ وائٹش ہو رہے ہیں. اور ابکائیاں لازمی سی بات ہے کہ جب معدہ بھرا ہوا ہوگا بلغم سے تو پھر ابکائیاں ہی ہوں گی ان کو. ٹھیک 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 ٹھیک. ان کو فوری طور پہ کہ رابطہ کریں مطلب پہ, کو ادویات دی جائیں گی. یہ ٹونے والا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ ان کے ساتھ یہ 2-3 سال سے ہو رہا ہوگا, یہ 2-4 دن 2-4 ماہ کا کام نہیں ہے, یہ بالکل انہوں نے مرض پکا لیا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا حکیم صاحب, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ریشے سے آپ کا معدہ بھرا ہوا ہے, کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بچے سوکھتے چلے جاتے ہیں, مرد سوکھتے یا لڑکے سوکھتے چلے جاتے ہیں, ان کو بھوک نہیں لگتی, اور جب بھی بولو تو وہ کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہے, تو ان کا بھی یہی مسئلہ ہوگا؟ ام الصبیان ایک بیماری ہوتی ہے, یہ باقاعدہ ایک بیماری ہے, اور طبی اور روحانی دونوں ہی بیماری ہیں یہ. صحیح صحیح. بچے بالکل صحیح ہوتے ہیں, نارمل ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں 8-8 9-9 10-10 پاؤنڈ کے ہوتے ہیں, مدر فیٹ پہ جب تک ہوتے ہیں صحیح رہتے ہیں. جہاں مدر فیٹ ہٹی اس کے 2-4-6 مہینے بعد ان کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے. یہی حال لڑکوں میں ہوتا ہے. 12-14 سال 15 سال کے بچے ہوتے ہیں, اچھا صحیح کھا پی رہے ہوتے ہیں, اچانک ان کی طبیعت جو ہے وہ گراں ہونا شروع ہو جاتی ہے. سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ نظر ٹوک بھی ہوتی ہے, سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے تو پکی بات ہے کہ نظر ٹوکی ہوتی ہے, جو میں نے آپ کو بتایا 2-3 جی سال. جی جی جی. بڑا بچہ ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کچھ غذائیں ایسی وہ لیتا ہے پرماننٹ بیسس کے اوپر کہ کوئی چیز اسے ٹیسٹی لگی, بازار پیکٹ میں آ رہا ہے. صحیح صحیح. مثال دے رہا ہوں, پاپڑ ہے, اب اس کو بہت پسند ہے, اب وہ پرماننٹ بیسس پہ کھا رہا ہے. اب اس کے مسالے اور تیل ٹھیک نہیں ہے تو وہ جا کے اس کے لیور کو افیکٹ کرا, انہوں نے اس کے معدے کو افیکٹ کرا. اس سے کیا ہوا کہ اس کا معدہ اور جگر سست روی کا شکار ہوا. صحیح ہے. پھر اس نے کام کرنا سلو کر دیا, نتیجہ بھوک بھی نہیں لگ رہی, 2-4 نوالے کھا لیے, پیٹ بھر گیا. جگر جب خون نہیں بنائے گا تو گروتھ کیسے ہوگی؟ تو یہ ذرا حل توجہ مسئلہ ہے. صحیح نا. تو اس کو آپ لائٹ نہ لیں, فوری طور پر کلینک پہ بھیجیں. یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس طریقے سے لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں. پیرنٹس کی بھی اس میں جو ہے نا غلطی ہے کہ وہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے نے 3-4 دن 5 دن ہفتہ ہو گیا اور صحیح سے نہیں کھا رہا, تو فوری طور پہ کسی بھی معالج کو دکھائیں. صحیح صحیح. بات یہ ہے. اچھا, وہی والی چیز ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو تب کیٹر کرتے ہیں جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, اور انڈیکیشنز آپ ہر پروگرام میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو اس کا یہ مقصد ہو سکتا ہے, یہ ہے تو اس کا یہ وجہ ہو سکتی ہے. بالکل جناب, آپ کو توجہ خود ہی دینی ہے اپنے اولاد پر, کیونکہ والدین کا وہ بے لوث رشتہ ہے جو کسی بھی مفاد کے بغیر ہے, اور کہتے ہیں نا کہ صرف وہ اولاد پر نشاور کرنا جانتے ہیں. اچھا جی, ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کو درد شقیقہ یا شتیقہ کا درد ہے, اور اس کا صحیح پروننسیشن بھی بتا دیجیے گا کہ کیا ہے. ایشیاٹک شہیقہ. شہیقہ. اوکے جی, اس کا پرابلم ہے ان کو, اور مسلسل درد رہتا ہے. ویسے ہوتا کیا ہے یہ بیسکلی ہمارے ہاں ایشیاٹکا اس کو کہتے ہیں کہ جسم کی جو سب سے لمبی ہڈی ہے وہ کولے کے بعد سے شروع ہوتی ہے. یہ سب سے لمبی ہڈی ہے جس کو ہم تھائی کا ایریا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے درد شروع ہوتا ہے اور وہ ٹخنے تک جا رہا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں اگلے سٹیپ پر. جب یہ درد اپنی ایکیوٹ پوزیشن پہ آ جاتا ہے اور بندہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے, تو پھر اس کی لگتی ہیں دوڑیں. سمجھ میں آیا نا. جب ہلکا ہلکا پین شروع ہو, اگر وہ اسی وقت اس کو کاؤنٹر کر لے, وہی آپ کی ابھی جو بات تھی کہ جب وہ طول اختیار کر جاتا ہے طوالت, تو اس کے بعد پھر ہم بھاگتے ہیں کہ بھائی, تو جس وقت یہ درد محسوس ہو چلنے پھرنے میں, تو اسی وقت فوری طور پہ اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے. اس قسم کے مریضوں کو یہ چاہیے کہ تمام مرغن بادی غذائیں بند کر دیں, ٹھیک ہے, اور اپنے متاثرہ حصے کی زیتون کے تیل سے مالش کریں. اگر سردیوں کا دن ہے تو انڈوں کے تیل سے مالش کریں, گرمیاں ہیں تو زیتون سے. یہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. تو باقی اللہ خیر کرنے والا ہے. اگر کسی کا مسئلہ بالکل ایسا ہو گیا کہ وہ چلنے پھرنے سے محتاج ہے, قاصر ہو گیا, تو پھر وہ لازمی سی بات ہے وہ کلینک پر رابطہ کریں. صحیح صحیح صحیح. اچھا حکیم صاحب, کچھ زندگی میں
اب آپ کو ہر کسی کے پاس گاڑی میسر نہیں ہے, ہر کسی کے پاس بائک میسر نہیں ہے, تو پبلک ٹرانسپورٹ بھی آپ کے لیے بنائی گئی ہے. تو جو لوگ سفر کرتے ہیں, کچھ لوگوں کی ملے جلے رجحان ہی رہے, لیکن کوشچن کچھ اس طریقے سے ہے کہ ان کے ٹانگوں کا جو پنڈلی کا علاقہ ہوتا ہے, ایریا ہوتا ہے, اس میں بہت زیادہ تکلیف ہے, گھٹنوں کے سائڈ پر بہت زیادہ تکلیف ہے, اور کمر کی جو یہ شولڈر کی ہڈی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے, اور وہ چلنا پھرنا اور رات کو سونا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کریں؟ یہ ان لوگوں کی مزی یا جریان کا مرض ہے, تب یہ ہوتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے, میں بتاتا ہوں, یہ حصہ متاثر ہوتا ہے, کھڑے کھڑے کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے, پنڈلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, زبان کا ٹیسٹ نہیں رہتا, صحیح نا, رنگ پھیکا ہو جاتا ہے, بھوک لگتی ہے نہیں لگتی ہے, تیز لگتی ہے, تھوڑا سا کھائیں پیٹ بھر جاتا ہے, صحیح نا, مرچ مسالے والی غذائیں کھانے کو دل چاہتا ہے. اس قسم کے لوگوں کو پوٹی بھی صحیح نہیں ہوتی ہے, صحیح نا, آؤں ٹائپ کی ہوتی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ پرابلم ہے. اس قسم کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا کو اعتدال میں رکھیں, سوچ صاف رکھیں, اور فوری طور پر پھر یہ اس کا علاج کرائیں, کیونکہ یہ دیمک ہے جسم میں. اور یہ بات کرنے والی نہیں, 54 سال کے آدمی آ رہے ہیں میرے پاس اس مرض کو لے کے. مرض تو کبھی بھی لگ سکتا ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ تو جوانوں کے مرض ہیں. ایک ادھیڑ عمر کا آدمی, ایک ماں عمر آدمی آ رہا ہے اور اس کو یہ پرابلم ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس میں فالٹ ہے نا بھائی. بلوغت کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن اگر ایک بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اصلاح کی ضرورت. اصلاح کی تو خیر ہر عمر میں ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کو بالخصوص کچھ عوامل کے اوپر زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. صحیح 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 صحیح. حکیم صاحب, ایک والدہ نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی ماشاءاللہ حفظ کر رہی تھی, اور ان کے 15 سپارے مکمل ہو چکے ہیں, لیکن اب اس بچی کو مشکلات کا سامنا ہے. وہ چڑچڑی بہت ہو گئی ہے, رنگ اس کا بہت زیادہ سیاہ ہو گیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پڑھنے میں یا حفظ کرنے میں اس کو پرابلم پیش آ رہی ہے. ویسے چڑچڑا پن تو میں یہ کہوں گا کہ حافظوں کا تھوڑا سا ہو جاتا ہے, یہ تو کامن سی بات ہے. اس کے علاوہ ہم حکیم صاحب سے پوچھیں گے. 20 بادام رات کو پانی میں بھگو دیں, صبح اس کو ہلکا سا پش کریں چھلکے کے بغیر, 1 کپ دودھ کے ساتھ اس بچی کو 1 دن بادام اور 1 دن 2 کاغذی اخروٹ صبح نہار منہ دیں. کاغذی اخروٹ کوئی کولیسٹرول نہیں بڑھاتا, ٹھیک ہے, تراوٹ پیدا کرے گا. جو لوگ بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں یا قرآن حفظ کر رہے ہیں, ان میں خشکی اور گرمی ہو جاتی ہے. صحیح, کوئی ایسی بات نہیں ہے. صبح نہار منہ یہ استعمال کریں, اور اس بچی کو کوشش کریں کہ بکرے کا گوشت کھلائیں. بکرے کا شوربہ, چپاتی, یہ لازمی اس کی غذا میں 1 ٹائم رکھیں تاکہ اس کو طاقت ملے, اور 1 دن بیچ کر کے یہ آپ کھلائیں. انشاءاللہ 15 دن بعد میرے کیفیت سے آگاہ کیجیے گا. دودھ سے دینا یہ صحیح صحیح. اگر دودھ گائے کا مل جائے تو کیا بات ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا حکیم صاحب, کہتے ہیں کہ یہ سٹیجز ہوتی ہیں کہ بکری کا دودھ جو ہے وہ بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد گائے کا, پھر بھینس کا, یہ بات صحیح ہے؟ بکری کا دودھ اور ماں کا دودھ جو ہے نا, اس کی فوائد برابر ہے. صحیح. بکری کا دودھ اگر آپ کو مل جائے, آپ 1 کپ پئیں. دیکھیں اب آپ ہیں, جی جی, آپ کچھ نہ کھائیں, صحیح, کچھ نہ پئیں, آپ نے 1 گلاس صبح بکری کا دودھ پی لیا اور 1 گلاس رات پی لیا, آپ کے جسم کو جتنی غذائیت چاہیے وہ مل جائے گی اس سے. زبردست. روٹی آپ ترک کر دیں, پھل نہ کھائیں, یہ نہ کھائیں, وہ نہ کھائیں, آپ کچھ نہیں کھائیں. غذا کے نام پہ آپ کچھ نہ لیں, صرف یہ لے لیجئے, آپ دیکھیے گا آپ کے چیکس بھی ریڈ ہو جائیں گے. زبردست. یہ فرسٹ کلاس چیز ہے. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ ملے ٹھیک. ہمارے ہاں تو مطلب ماشاءاللہ لوگ جو ہے وہ ماسٹر نے ملاوٹ کے. اور جناب, اسی کے ساتھ حکیم صاحب وقت ہوا بریک کا. آپ نے کہیں نہیں جانا, بریک سے واپس آئیں گے اور اسی حوالے سے کچھ اور مزید سوالات حکیم صاحب سے کریں گے. دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیت. اور جناب ویلکم بیک, اور پھر سے سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہوا تھا. جی حکیم صاحب, ایک بھائی نے سوال کیا کہ ان کے والد کو دل کا مسئلہ ہے اور وہ انجیوپلاسٹی نہیں کروانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی رہنمائی بتائیے. اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ان کو شوگر ہے. دوسری بات, بلڈ پریشر کتنا رہتا ہے, اور ایکو کی رپورٹ.
اور اگر اینجیوگرافی کی اگر مل جائے تو وہ سب سے زیادہ آسانی ہو جائے گی اس کے اندر, اس میں ہارٹ کی پوزیشن پتہ چل جائے گی. یہ تینوں رپورٹس مجھے واٹس ایپ کر دیں, پھر میں ان کو علاج بتا دوں گا, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے نا کہ یہ اس کا میں یہاں سے بیٹھ کے نسخہ نہیں دے سکتا, یہ سینسٹیو ایشو ہے. انٹل اور انلیس کہ آپ کو فلی پیشنٹ کی ہسٹری سے اویئرنیس نہ ہو تو میں کم از کم میں تو اس قسم کے کیسز میں میڈیسنس نہیں دیتا جب تک میں پوری بات جان نہ لوں. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وائٹامن D3 کی ان کی والدہ میں بہت کمی ہے, ان کی باڈی میں پین رہتی ہے, اور معالجین نے ان کو یہی کہا ہے کہ سمپل کہ آپ کے اندر وائٹامن D3 کی کمی ہے, تو انہوں نے آپ سے رہنمائی طلب کی ہے کہ وہ کیا کریں. دیسی مرغی کے انڈے, دیسی مرغی کے انڈے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, مصری آ رہی ہیں آج کل, مصری کے نہیں دیسی, جس کو اصیل کہا جاتا ہے, اس کے انڈے. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اصیل مرغی وہ ہوتی ہے جس کے پنجے بڑے ہوتے ہیں. صحیح. اور جو مصری مرغی ہوگی وہ دکھنے میں دیسی لگے گی لیکن پنجے چھوٹے چھوٹے ہوں گے فارمی ٹائپ کے. تو اصیل کی پنجے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, جب وہ مرغی یا مرغا کھڑا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ, تو اس کی لک ہی الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے انڈے 2, ان کی سفیدی لینی ہے ابلے ہوئے انڈے کی, زردی پھینک دیں یا بچوں کو دے دیں, زردی نہیں دینی پیشنٹ کو. اصیل مرغی کے ابلے ہوئے انڈے کی سفیدی 2 عدد, ٹھیک ہے, اور 1 گلاس دودھ گائے کا, یہ صبح نہار منہ ان کو کھلائیں کم از کم 1 ماہ. اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک مرکب ہے وائٹامن D3 کا, منگوا لیں, صفوف فارم میں ہے, تقریباً وہ 1 گرام ان کو دیا جائے گا جو 1 مہینے چلے گا. وہ اتنا تیز ہے. 1 گرام 1 مہینہ چلے گا؟ جی 1 گرام 1 مہینہ چلے گا. وہ ان کو جو بھی ہو, ان کا لوائکین جو بھی ہیں آ جائیں, وہ بتا دیں وائٹامن D3 کا صفوف دے دیں, تو وہ میں 1 گرام صفوف دے دوں گا. اس کو چاول برابر جو ہے نا, 3 چاول برابر شام کو 5 بجے وہ دینا ہے دودھ میں ڈال کے. تو یہ 1 ماہ کر لیں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو اس کے بعد یہ اپنا ٹیسٹ کرائیں گی تو کافی فرق ہوگا. لیکن یہ 3 ماہ انہوں نے کھانا ہے, یہ 3 ماہ کا علاج ہے, صحیح نا, تو اللہ نے چاہا تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب, کیونکہ بچوں میں بھی وائٹامن D3 کی کمی آتی ہے, تو جو آپ صفوف دیں گے وہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ وہ صفوف ٹیسٹ لیس ہوتا ہے. اچھا, مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں, وہ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے, اور وہ بچے سے لے کے اور وہ 80 سال کا یا 100 سال کا, جس کو بھی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ایک آپ کی رہنمائی کے لیے ایک سوال اور کرتا ہوں حکیم صاحب سے, کہ جو بچے فیڈر پیتے ہیں یا وہ جو فلیور ڈال کر دودھ میں پیتے, تو اس میں بھی یہ ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اتنے چھوٹے بچے کا وائٹامن D3 کم ہوتا نہیں, جو 8-10 سال کے بچے ہیں, وہ جو 8-10 سال کے بچہ اگر فلیور ملک لے رہا ہے تو اس میں ڈال کے دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, نہیں آج کل ویسا حکیم صاحب ماں باپ کو جن کے, کیونکہ مہنگائی پہ بچوں پر 2 بچوں پر کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے, تو ان میں پھر گیپ زیادہ ہوتا ہے, تو وہ بچوں کو 12 سال کا بھی فیڈر دے رہے ہوتے ہیں آج کل ماں باپ. تو وہ آج کل نیا کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے, تو ہم ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے. اچھا جی حکیم صاحب, ایک چیز اور ہے کہ ایک بھائی نے لکھا, مطلب یہ خاتون ریلیٹڈ بھی ہے, یہ آل اوور پرابلم ہے, کہ جہاں پر آپ کے جیسے یہ ہاتھ کے کفس بند ہو رہے ہیں, آپ پینٹ پہن رہے ہو تو پینٹ جہاں باندھتے ہیں, ایون موزے پہنتے ہو جہاں موزے ختم ہوتے ہیں, اسکن میں خارش رہتی ہے. اچھا, خارش کرنے کے بعد وہ جگہ پھٹ جاتی ہے, یا تو وہاں سے پانی آتا ہے, رستا ہے, یا بلڈ نکلنے لگتا ہے, تب تک جب تک وہاں سے بلڈ یا پانی نہ نکلے خارش ختم نہیں ہوتی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ ان کو اسکن ڈیزیز ہو گیا ہے. صحیح. اسکن سینسیٹیوٹی سے یہ آگے کی سٹیج ہے. سم ٹائمس یہ اڑ کے لگتی ہے بیماری, وبائی جس کو کہتے ہیں. آپ نے کسی کا ٹاول یوز کر لیا, کسی کا کام یوز کر لیا, کسی کا سوپ یوز کر لیا, جس کو یہ مرض تھا. ہوتا یہ سم ٹائم, جس کو ایسا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ مرض ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا. لیکن اگر انہوں نے اس سوپ سے وہ مثال کے طور پر شاور لیا, اس کے بعد کوئی دوسرا آدمی کیا, یا وہ ٹاول سے انہوں نے اپنے ہاتھ منہ صاف کرا, اس کا کسی دوسرے آدمی نے کیا, تو جو پہلا مدر افیکٹڈ ہوتا ہے آدمی, وہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا, لیکن اس کی وجہ سے جس کو ہوتا ہے وہ زیادہ افیکٹڈ ہو جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح. دوسری چیز سم ٹائمس یہ بھی ہوتی ہے کہ جو انسان افیکٹڈ ہے وہ بہت سی غذائیں ایسی یوز کر رہا ہو, یا کچھ ایسی منفی چیزیں استعمال کر رہا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ سینسٹیوٹی پیدا ہوئی. صحیح. اور وہ اپنی ایکیوٹ پوزیشن پر آ کر کے اس کے ساتھ یہ ہو گیا. کیونکہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ کف, اب اس کا مطلب ہے کہ ہلکا سا بھی ٹائٹ ہوا تو اس کی اسکن کو رب ہوا, اور رب ہونے کے بعد جناب اس جگہ کے اوپر چھالا بن گیا. صحیح.
اس جگہ کے اوپر سرخی ہو گئی, اس جگہ کے اوپر جو ہے نا ریڈش جو ہے وہ اسپاٹس آ گئے. تو یہ ایکیوٹ پوزیشن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا نا. اس قسم کے مریضوں کو چاہیے کہ اپنے فرسٹ سب سے پہلے اپنا ٹاول, اپنے کام, اپنا سوپ, اور ایون یہ کہ جو ان کے کپڑے ہیں وہ بھی الگ جگہ دھلیں بالکل, یہ فوری طور پہ الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. غذاؤں میں مرغن مرچ مسالہ کم لیں. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ ریڈ چلیز کو بالکل ترک کر دیں, گرین چلیز پر آ جائیں, وہ بھی اس کے بیج نکال کے. اور یہ پھر ذرا اپنی رپورٹس جو بھی انہوں نے کروائی اس کے ساتھ ذرا تشریف لے کے آئیں. صحیح صحیح صحیح. باقی اللہ رحم کرنے والا, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن یہ تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں. یہ کم سے کم 3-4 منتھس کا علاج ہے اس کا. ہمارے یہاں پیشنس نہیں ہے حکیم صاحب, وہ کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ ہم کھائیں پیشنس آ جائے. پیشنس اس وجہ سے نہیں ہے کہ اب ہم جس دور میں ہیں نا, ہمارے ہاتھ میں گیجٹ ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے. ہاں, اب لوگوں کو شاید بری لگے یہ بات, لیکن ہے سائیکولوجیکل پرابلم. کیسے کہ مجھے دال گوشت بنانا ہے, میں نے لاگ ان کیا, یوٹیوب پہ گیا, میں نے دال گوشت ریسیپی لکھا, وہ جناب پوری ویڈیو آ گئی. 50,000 آدمی بیٹھ کے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں, اس کے اندر وہ دال گوشت پکا رہے ہیں, ویڈیو آ گئی. کتنی دیر لگی بھائی جان آپ کو سرچ کرنے میں؟ 1 منٹ. 1 منٹ بھی نہیں لگا, 10-12 سیکنڈ 15 سیکنڈ. اچھا, اب آپ کو مثال کے طور پر یہ پتہ کرنا ہے کہ جی آج میں نے فیملی کو کہیں لے کے جانا ہے صحیح کھانے پہ, تو میرا 6,000 روپے کا بجٹ ہے, تو میں کہاں جاؤں؟ آپ نے جناب سرچ کرا, وہ ریسٹورینٹ آپ کو قریب میں بھی مل گیا, اس کا مینیو بھی آ گیا, آپ نے ٹوٹل کر لیا, 1 منٹ میں کام ہو گیا. تو اب ہم اتنے فاسٹ ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی دا انٹائر تھنگ شوڈ بی ان آر فنگرس اور آن آر فنگر ٹپس. تو بھائی جان یہ کرتے 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 ہر آدمی نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر لیا کہ جی چٹکی بجا کے کام ہو جائے. صحیح. تو میں اس کا جواب ایک تو میں نے یہ دیا. دوسری بات یہ کہ بھائی آپ نے کئی سال محنت کری اپنے جسم کو بگاڑنے میں. صحیح. کئی سال آپ نے محنت کری اس مرض کو پروان چڑھانے میں. کئی سال آپ نے محنت کری اپنے مرض کو پکا کرنے کے لیے. تو پھر آپ طبیب سے, یہ مجھ سے نہیں کسی بھی طبیب سے, یا آپ امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کو 1 ہفتے میں ٹھیک کر دے؟ شفا تو اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے, ایک خوراک میں ہو جائے, لیکن جو طبی بنیادوں پر جو خطوط استوار کیے گئے ہیں اس کی بیسس کے اوپر طبیب اپنے تجربے کی روشنی میں بتا دیتا ہے. لیکن یہ جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں 3 سے 4 مہینے سے پکی دوائی کھانی ہے. اور یہ جو اس طریقے کا ہے نا کہ انگزائٹی ہو رہی ہے کہ نہیں فٹافٹ ہو جائے, یہ ہو جائے, تو بھائی جان یہ ریسیپی نہیں ہے کوئی کہ آپ نے یوٹیوب پہ یا گوگل پہ ڈالی اور آپ نے سرچ کر لی. صحیح. یہ علاج ہے, اور یہ پورا ایک میکینزم ہے کہ انسان چلتا پھرتا زندہ انسان ہے جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. صحیح صحیح صحیح. اور یہ ایکیوٹ پوزیشن کی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ اپنے منتہی شکل میں ہے. یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز حکیم صاحب کہ لوگوں کو شک کی بیماری ہوتی ہے. شک ان دیٹ فارم, میں نے ہاتھ دھویا تھے یا نہیں دھوئے تھے, اچھا میں نے یہ والا دھو لیا تھا, یہاں پانی کم یوز کیا, یہاں زیادہ یوز کیا, اب میں نے پھر یہ والا دھونا ہے, اچھا میرا ہاتھ تو کہیں نہیں لگ گیا, اچھا چھینٹ تو نہیں پڑ گئی مجھ پہ. تو ان کی زندگی اجیرن ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا رہنمائی کریں؟ میراخ ہے یہ, میراخ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اس قسم کے لوگوں کو آپ انگیج کر دیں. یہ فارغ لوگوں کا کام ہے. صحیح نا, فارغ آدمی کا ذہن شیطان کا بس. اس قسم کے لوگوں کو آپ اتنا انگیج کر دیں کاموں میں, اس میں بولے بھائی مٹی لگ رہی ہے, کوئی مٹی وٹی نہیں, اچھا بھائی ٹھیک ہو, یہ کرو وہ کرو. اگر بچہ ہے تو آپ اس کو گھر کے کاموں میں, ٹیوشن ایک پڑھتا ہے 2 ٹیوشن کرا دیں آپ اس کی. صحیح. ایک گھر میں آئے ایک پڑھنے جائے, اس کو اتنا انگیج کر دو ذہنی طور پر کہ وہ سوچنے سمجھنے کی اس کی صلاحیت سے بھی یہ رہے کہ بھائی میں نے یہ ہوم ورک نہیں کرا تو پٹائی لگ جائے گی, مجھے اسکول جانا ہے, صحیح نا, مجھے یونیفارم اپنا دیکھنا ہے, بیک سیٹ کرنا ہے, تو وہ ہاتھ دھونے وونے وہ سب چیزیں بھول جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی بڑا ہے تو اس کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اس کو تھوڑا سا پہلے تو کاؤنسلنگ کریں اور اس کو بھی انگیج کر دیں مختلف کاموں میں, بجائے اس کے ہمارے یہاں پتہ ہے الٹا کام ہوتا ہے. اس قسم کا کوئی آدمی, ارے نہیں بھائی یہ تو کام کی ایسی تیسی کر دے گا, وہ بیچارے جو کرتا ہوا کام ہوتا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں ہاتھ سے. کیا ہوگا پھر؟ آپ اس سے ایلین نہیں کرو, اسے انگیج کر دو ذہنی طور پہ. وہ جتنا بزی ہوگا, ابھی اس کی ایکسرسائز ہے, یہ تھیراپی ہے, جتنا انگیج ہوا وہ انگیج ہوتے 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 وہ چیزیں اس کے لازمی سی بات ہے اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہوگا کہ وہ چیزیں بھول جائے گا کہ بار بار ہاتھ دھونا, یہ ہاتھ دھویا, وہ پیر دھویا, یہ ہوا وہ ہوا.
بھائی یہ تو آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, آپ وضو کرتے کرتے نہیں بھول جاتے ہو کہ یار پتہ نہیں ہاتھ دھویا نہیں دھویا, تو اس کا مطلب آپ میراثی ہو گئے. یہ آپ اسے انگیج کر دو, اسی سے ہو جائے گا. ویسے ہمارے اس کی معجونات ہوتی ہیں وہ ہم دیتے ہیں, اس سے بھی اعصاب کو تقویت دینے کے لیے اور دیگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں فاسد مادوں کو تحلیل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ اس قسم کے لوگوں کو آپ انگیج کریں جتنا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جن کی عادت پک جائے پھر ان کے لیے تو پھر حکیم صاحب پھر میں نے عرض کر دیا آپ کو کہ پھر ان کے لیے کچھ معجونے ہیں 3. ٹھیک ہے جی. اس کا باقاعدہ کورس ہے. یہ کتنے عرصے کا ہوتا ہے؟ 1 مہینے دیتے ہیں. 1 مہینے صبح نہار میں ہوتا ہے, شام کو 5 بجے ہوتا ہے, رات سوتے وقت 3 ٹائم دیا جاتا ہے اس کو. اس کی کیفیت دیکھ لیتے ہیں, اگر معدہ جگر کام نہیں کر رہا تو دوپہر کی اور رات کی بھی میڈیسن بڑھا دیتے ہیں. قبض ہو تو سوتے وقت میں 2 کر دیتے ہیں میڈیسنس, وہی 5-6 ٹائم کی میڈیسن ہو جاتی ہے. صحیح, وہ کنفرم ہوگی بات آپ کی. اچھا حکیم صاحب, ایک بھائی نے لکھا تھا کہ اور مسلسل میں, سوری کہ بھائی آپ کا میں کویشچن ہمیشہ سے مجھے کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے کویشچن زیادہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیسیجن میکر صحیح نہیں ہوں, مجھ سے ڈیسیجن نہیں لیا جاتا. میں اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ڈیسیجن لیتے ہیں اور وہ صحیح ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے, لیکن وہ شاکر رہتا ہے کہ ہم نے کیا تھا فیصلہ, غلط ہے یا صحیح ہے وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کو بولے مجھے کوئی ایسا معجون بتا دیں یا کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دیں کہ میں ڈیسیجن میکر بن جاؤں. 3 باتیں یاد رکھیں فیصلہ کرتے وقت. ایک کہ جس چیز کا آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پوری معلومات ہونی چاہیے. صحیح. دوسرا, آپ اس سے کتنا اٹیچ ہیں اس مسئلے سے. صحیح. ٹھیک ہے نا, تو آپ اپنی ذات کو اس میں سے نکال دیں, کیونکہ اگر آپ اٹیچ ہوں گے تو پھر آپ اپنے فیور کا سوچیں گے, فیصلہ صحیح نہیں کر پائیں گے. تیسرا کہ جو ڈیسیجن آپ لے رہے ہیں صحیح, اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے. یہ 3 چیزیں اگر آپ سمجھ لیں تو پھر کیا بات ہے, سارے فیصلے صحیح ہوں گے. ایک تو آپ کو معلومات صحیح ہونی چاہیے, دوسرا کہ آپ کی ذات اس میں انوالو نہیں ہونی چاہیے, آپ اس میں سے اس کو نکال لیں. ٹھیک ہے نا, آپ ایک جرنل ہو کر کے سوچیں, اور اس کے بعد جو ڈیسیجن آپ نے لیا ہے اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے. یہ 3 چیزیں آپ نے سوچنی, آپ کا ایک فرم ڈیسیجن ہوگا, اور جو ڈیسیجن ہوگا انشاءاللہ اس کے اچھے فوائد نکلیں گے. ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کے دوسرا کے معجون بالکل ہے, اویلیبل ہے ہمارے پاس, جاتی رہتی ہیں. وہ تقریباً 250 گرامز کا ایک پیک ہے ہمارا, 2 مہینے چلتا ہے وہ. 2 چنے برابر صبح ناشتے کے بعد, 2 چنے برابر رات کھانے کے بعد. یہ قلیل مقدار میں دیتے ہیں کیونکہ بہت تیز ہے. اچھا, میری ادویات تیز اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ میں نے اجزاء اس میں مکمل ڈالے ہوتے ہیں, اور میں اپنے ہاتھ سے سب چیزیں بناتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے مجھے ایک تو پتہ ہے کہ چیزیں کیا ہے, میں دیکھ دیکھ کے لے کے آتا ہوں. اس میں ایک آدھ چیز بھی اگر 19-20 ہو جس وقت نکل رہی ہوتی ہے, پنسار نکال رہا ہو, تو میں ہٹوا دیتا ہوں کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یا یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اس کے روغن فراری ہو گئے, یہ 6 مہینے پرانی کراپ ہے, اس کو ہٹا دو. تو اجزاء میں دیکھ کے لے کے آتا ہوں, خود بناتا ہوں, اسی لیے مجھے پتہ ہے کتنی خوراک دینی ہے. اب وہ 1 پاؤ لوگ بہت سے ہوتے ہیں, 13 ہوتے ہیں, وہ 15 دن میں استعمال کرا دیتے ہیں, لیکن نہیں, وہ خالص اجزاء سے بنی ہوئی تھی. 2 ماہ چلتی ہے وہ 1 پاؤ تقریباً. 2 چنے برابر صبح ناشتے کے بعد, 2 چنے برابر رات کھانے کے بعد. وہ آپ ہر عمر کے آدمی کو دے سکتے ہیں, ہر عمر کی عورت کو دے سکتے ہیں, اور بڑے اچھے نتائج ہیں اس کے. حکیم صاحب, ایک چیز مجھے آپ کی بات سے یاد آئی کہ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کر رہا, لیکن ایک دوست ایک حکیم کے پاس گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو دوائی دی کہ تمہارے جسم میں طاقت آ جائے گی, تم 2 پہاڑ جتنی طاقت آ جائے گی, مطلب کام میں بہت کمزور تھے. اچھا, انہوں نے دوائی ان کو سفوف دیا جو کہ کھانا بہت پرابلمیٹک تھا ان کے لیے, اور کہتے ہیں کہ میں نے کوئی 15 دن کھایا, چھوڑ دیا, نہیں کھایا گیا. اب انہوں نے ملتانی مٹی کا پاؤڈر لے کر آئے, تو وہی اسمیل اس معجون کی تھی, یا وہ جو سفوف تھا, وہ جو ملتانی مٹی وہ چہرے کے لیے لے کر آئے تھے. تو یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ معالجہ اگر ایسا کرے. دیکھیں, اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, اور ممکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس معجون کی اسمیل اور اس کی اسمیل میں کوئی ریزیمبلنس ہو, لیکن بہرحال مٹی, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی مسلمان آدمی کسی مسلمان کو مٹی کھلائے گا. صحیح, اور لیکن یہ اگر وہ میں نے کھلا رہا ہے تو پھر ہم یقین کر لیں کہ پھر وہ کیا شخصیت ہوگی. صحیح ہے. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو سلسلہ شروع ہوگا روحانیت کا. اور بالکل جناب, روحانیت میں ہمیشہ کی طرح وہی سوالات ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مسئلے لاحق ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیت.
نوری جناب ویلکم بیک. پروگرام میں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے روحانیت کا, تو حکیم صاحب سے سوالات کریں گے. حکیم صاحب, ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ روٹ کر چلی گئی ہیں اور واپس نہیں آ رہی ہے, تو کوئی حل بتائیے اس چیز کا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ مطلب سے ایک نقش لے جائیں, اپنی دہلیز پہ ٹانگ دیں, اللہ خیر کرنے والا ہے انشاءاللہ, جلدی واپس آ جائیں گی. اچھا جی, ایک بھائی نے لکھا ہے کہ بہن ان کی 26 سال کی ہیں, جو کہ یونیورسٹی کی طالب علم ہے, اور ماشاءاللہ خوش شکل ہیں اور خوش اخلاق بھی ہیں اور پرہیزگار بھی ہیں, لیکن پھر بھی ان کے رشتے نہیں آتے. لوگ دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی. یا عزیزو یا کریمو, یہ 300 مرتبہ پڑھیں. ان کا نام اور والدہ کا نام دے دیجیے گا, میں ذرا چیک کر لوں گا, کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے میں نا, کیونکہ دیکھیں بچیوں کے رشتے تو 20-22 سال میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, اب کبھی 19 میں بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا رشتہ آتا ہے آپ منع کر دیتے ہیں تو وہ لوگ بھی کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں. صحیح. تو یہ تو خیر ایک مفروضہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر نام والدہ کا نام پکا پتہ چل جائے گا تو چیک کر لیا جائے گا. تو یہ نام والدہ کا نام مجھے واٹس ایپ کر دیں, اور یا عزیز و یا کریم 300 مرتبہ پڑھنا ہے 3 ماہ تک لگاتار. جب یہ بے نمازی ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا حکیم صاحب, ایک بھائی نے کہا ہے کہ کووڈ کے دوران بچوں کو ایک تو اسکول ختم ہو گیا, اور اس کے بعد کاروبار کی جو حالات ہیں وہ دن بدن ابھی بھی بگڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ اسکول ہے ان کا؟ جی. اچھا. ہاں, تو ایسا ہے کہ یہ موصوف جو بھی ہیں اسکول کے اونر ہیں, یہ سورہ مزمل ہر نماز کے بعد 9 دفعہ پڑھیں. اس کے علاوہ جو بھی اسٹاف ہے اویلیبل, تو بریک میں کم سے کم ایک 10 منٹ کا گیپ لیں گے سارے, اور باجماعت وہاں پر سورہ مزمل کا ورد کریں اسکول میں ہی. جو بھی اسٹاف اویلیبل ہے, اب 2 ہیں 5 ہیں 10 ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ اس کو جاری رکھیں. کچھ دنوں میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن جب بچے وافر مقدار میں ہو جائیں اور ان کو فرصت نہ ہو, اس عمل کو ترک نہ کریں. یہ عمل ان کو جاری رکھنا ہے. صحیح, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. حکیم صاحب, ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ لیبر فیڈریشن کے ہیڈ ہیں, الیکشن جیتے, معاملات صحیح چلتے رہے, لیکن جب سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں لیبر فیڈریشن کے ہیڈ, اس کے بعد سے ان کی زندگی میں کوئی معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ صحت پر مبنی حالات ہیں, اس کے بعد ان کے معاشی حالات بھی کوئی مستحکم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب سے بولے کوئی رہنمائی فرمائیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کے الیکشن جیتنے کے بعد یہ معاملات ہوئے ہوں. سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے چل رہے ہوں, لیکن وہ اثر انداز بعد میں ہوتے ہیں, نمودار بعد میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ وہم نہ کریں, اللہ رحم کرنے والے. 313 مرتبہ سورہ کوثر یہ روزانہ پڑھیں, یہ بہت ضروری ہے. 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں. اس کے علاوہ اپنا نام والدہ کا نام مجھے یہ واٹس ایپ کر دیں, میں چیک کر لوں گا پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جو بھی ہوگا پھر انشاءاللہ ان کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب, ایک بھائی نے کہا ہے کہ وہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, لیکن وسوسے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر آپ کو بھروسہ رکھنا چاہیے, لیکن وسوسے انسانی فطرت بھی ہے, یہ بھی میں کہوں گا. کہ انہوں نے کہا کہ ان کو وسوسے رہتے ہیں کہ کہیں مجھے نقصان تو نہیں ہو جائے گا, یہ کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا. اور کیونکہ ان کے بیک اینڈ پہ جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں یہ کر گیا تو ہمارا نام بدل دینا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکیم صاحب سے بولیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میں ثابت قدم ہو کر اپنے کاروبار کو ایک تو شروع کر سکوں, نہ صرف شروع کر سکوں بلکہ اس میں مجھے کامیابی بھی عطا ہو. اللہم یا مسبب الاسباب 121 121. ٹھیک ہے. اول آخر 3 بار درود پاک یہ پڑھیں اور اپنا کام شروع کریں. اور بات یہ ہے بھائی کہ اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کی وجہ سے رک گئے تو پھر آپ نے کر لیا کچھ کام. صحیح نا. ہر اگتے ہوئے آدمی یعنی ترقی کرتے ہوئے آدمی کو لوگ ملتے ہیں اور اس کی ترقی سے جلتے ہیں اور اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے صحیح یہ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو پروفیشنل, کچھ لوگوں کو پرسنل جیلسی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے ذیشان پسند نہیں ہے, یہ ترقی نہ کر جائے. میں کہہ دوں بھائی یہ تم اینکرنگ صحیح نہیں کرتے ہو, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب تم رک جاؤ گے. صحیح صحیح صحیح. تو جو لوگ اس کو یہ بچے کو یہ کہہ رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے جلتے ہیں. صحیح. تو اس قسم کے لوگوں کی وہ ایک کان سے بات سنے اور دوسرے سے اڑا دے, اور اس قسم کے لوگوں سے سلام دعا بس دور دور کی رکھے اور بھگائے ان کو. ہر وہ آدمی جو آپ کو ڈسکریج کر رہا ہو اس سے دور رہو. صحیح صحیح صحیح. یہ پانی کی وہ بوند ہے جو پتھر پہ گرتے گرتے سوراخ کر دیتی ہے. یہ تو چیز ہے. آپ اپنی لائف سے اس قسم کے کانٹوں کو مائنس کر دیں.
نکال دیں, ملے ہی نہیں ان سے, اور فرم ہو کے اپنا کام کریں. دیکھیے آج آپ کو میں اس کا بہت اچھا ایک رہنما اصول بتا دیتا ہوں, نئے کام کرنے والوں کو بھی, پرانے کام کرنے والوں کو بھی, جو بزنس کر رہے ہیں, جو جاب کر رہے ہیں. جی جی, یہ میرے شیخ حکیم طارق قادری صاحب نے مجھے فرمایا تھا, اور یہ میں آپ لوگوں کو عوامی بات بتا رہا ہوں. آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں, آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا شیئر رکھیں کہ اللہ اس میں میجر شیئر ہولڈر تو ہے. حقیقت میں بھی یہی بات ہے, لیکن ہم تو غصب کر جاتے نا, سارے چیزیں سب کھا جاتے, سب ہمارا ہے. تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے. صحیح, وہ تو عطا کر رہا ہے. صحیح ہے نا, وہ تو بے نیاز ہے تمام چیزوں سے جس کو ہم سوچ سکتے ہیں. تو ہم نے کہا اللہ اس میں ہم نے تو اس میں میجر شیئر ہولڈر ہے, ہم نے تیری یہ پرسنٹیج رکھ دی, میں کام شروع کر رہا ہوں, تو اس میں برکت دے. اچھا اب وہ جو پیسہ آئے گا, مثال کے طور پر اس نے 1 لاکھ روپے نفع کمایا, اس نے اس میں 5% رکھا ہے. 2.5% جو تم نے دینا ہے وہ تو پکا ہے, وہ تو فرض ہے تم پر. اب تم نے ہر مہینے 5% سوچ لیا تم نے دینا ہے. اب وہ 5% تم نے ایسے لوگوں کو کھانا کھلانے کی مد میں خرچ کرنا ہے, کیونکہ سب سے افضل کام بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. صحیح, بالکل یہ چیز ہے. تو اب تم نے وہ 5,000 روپے اپنے ہاتھ سے ایسے خرچ کرنے ہیں کہ بھوکے کو کھانا ملے. روز کا تم نے ڈیوائڈ کر لیا. صحیح, کہ مثال کے طور پہ تمہارے پاس روز کے 200 روپے ہو گئے. اب 200 روپے میں تم نے 1 دال 2 روٹی تمہارے پاس آ گئی, 200 روپے میں 2 تمہاری تھیلیاں بن گئی. اب وہ 2 تھیلیاں تم نے روزانہ کسی غریب کو, کسی بھوکے کو دینی ہے. صحیح. اچھا ایک بات اور بھی ہے, اس میں بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جی وہ تو پروفیشنل. بھائی پروفیشنل کو چھوڑ دو. حضور غوث پاک کا فرمان ہے کہ تو یہ نہ دیکھ کہ یہ اہل نااہل ہے, کیونکہ جب وہ دینے پہ آئے گا تو وہ بھی نہیں دیکھے گا کہ تو اہل تھا یا نہیں تھا. آپ تو اللہ کے لیے دے دو اس کو. صحیح. بھائی کھانا تو اس نے بھی کھانا ہے نا, بھائی یہ دیکھ لینا کہ تھیلا اس کا پہلے سے بھرا ہوا نہ ہو, یہ ضرور دیکھ لینا. اگر وہ مانگنے والا ہے, بھلے وہ پروفیشنل ہے, وہ چھوڑ دو. آپ اس کو روٹی دے دو, جو بھی آپ کو بزرگ نظر آئے آپ اس کو روٹی دے دو. یہ 2 خوراکیں آپ روز نکال. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی. آپ یہ اللہ سے کاروبار کر لو, اللہ سے تجارت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے. بس بات ختم ہو گئی. تو آپ اس بچے کو یہی کہیں کہ بھائی آپ اپنا کام شروع کرو, اس قسم کے لوگوں کی پرواہ نہیں کرو, اللہ سے تجارت کرو. اللہ کو بولو کہ بھائی یہ میں نے درخواست کری ہے, یہ میں نے حصہ نکالنا ہے, تو مجھے برکت دے. وہ دے گا انشاءاللہ. کیونکہ اس کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. قرآن کہہ رہا ہے, جگہ جگہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. کون سا قرآن؟ ایک ہی, جس کی پہلی لائن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ اس میں جو کچھ ہے حق سچ ہے. تو اور اسی میں کہہ رہا ہے وہ کیا کہ وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. تو آپ اس سے کمٹمنٹ کر کے اللہ کا نام لیں اور کام شروع کریں, انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے. انشاءاللہ. اسی کے ساتھ حکیم صاحب وقت ہوا ہے ختم پروگرام کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید ایسے ہی مسئلوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا, پھر ان کا حل آپ سے دریافت کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ اس چیز کی جزا دے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی فرماتے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اگر مدد کرنے سے آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا مال کم ہو جائے گا, تو اس چیز کا اطمینان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مدد کا اہل کیا ہے تو اسی حساب سے آپ کے مال میں اضافہ بھی کیا ہے. اور جس دن آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا. مجھے, میری ٹیم کو, میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.